मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। बाज मौलाना ऐसे हैं जो हर वक्त सख्त बातें करेंगे, उससे उनको बहादुरी का अवार्ड मिल रहा होता है बेवकूफ़ लोगों की तरफ से। वो ये नहीं देखते कि यहाँ इस्लाम में सख्ती नहीं है, इस मसले में इस्लाम में क्या है, लचक है। गो के लोग आपको नेक ना समझें। मैंने बैकग्राउंड म्यूज़िक की बात कर दी थी ना, जो हुआ इफेक्ट कर रहे हो, मैंने कहा ये म्यूज़िक है ही नहीं, बार बार कह रहा हूँ ये म्यूज़िक नहीं है। इतनी लोगों ने गालियाँ दी हुई, अबे पिघल गया, लोगों को खुश करने वाली बातें शुरू कर दी हैं। खुश करने वाली बात कर रहा होता तो 99% लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स आने चाहिए थे ना। क्या ख्याल है? इसका मतलब पब्लिक का ख्याल किए बगैर बात की है। और याद रखो, कुछ मुफ्ती बिंबर पे वो फतवा दे रहे होते हैं कि जब वो खुद उलझते हैं ना, वो खुद भी उस पर अमल नहीं कर पाते, फिर लोग गालियां देते हैं कि देखो अपने लिए फतवा कुछ और दूसरों के लिए कुछ और है। तो पहले ही तहकीक करके वो बात कर लो जो सूटेबल हो, सोसाइटी में चल सकती हो। ऐसी बात सोसाइटी में करना, जिस सोसाइटी में लोग माइकल जैक्सन के डांस सीख रहे हो और ठिशन ठिशन करके शराबे कबाब चल रही हो, उसमें आप इतनी सख्त बात करोगे कि एक इफेक्ट पैदा करने के लिए बैकग्राउंड में एक सिर्फ आवाजें डाली जा रही है, उसको भी हराम कहोगे, ये चलेगा सोसाइटी में? जो यूट्यूब पे बिजनेस कर रहा है, प्रोडक्ट बेच रहा है, वो कैसे चलेगा सोसाइटी में? यही मौलवी जो हराम कहते हैं, कल खुद बिजनेस कर रहे होंगे, इनके बच्चे कर रहे होंगे, चला रहे होंगे। ये समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? वो फिर चला रहे होंगे इसको बैठ के। तो जब मैंने बोल दिया वो म्यूजिक नहीं है, तो म्यूजिक जब नहीं है तो फिर उसमें यह साबित करो कि म्यूजिक है। वो भाई वो आवाजें होती हैं इफेक्ट पैदा करने के लिए, वो अब आजकल सोशल मीडिया और मीडिया का हिस्सा बन चुकी हैं वो आवाजें। मैं ऐसे उलमा को जानता हूं जिन्होंने इतनी शदीद मुखालफत की ना वीडियो की, हराम है हराम है हराम है हराम है, उनके अपने बच्चे बागी हो गए। क्योंकि बचना मुमकिन है ही नहीं, एक चीज से नामुमकिन है। आप उस सोसाइटी में वो बात कर रहे हो जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं, उसको 20 जगह इसकी जरूरत पड़ेगी। तो क्यों ना पहले तहकीक करके वो बात कर दी जाए जिसमें क्या हो, जो गुंजाइश हो, शरीयत से मिलती भी हो, ऐसा ना हो कि गुंजाइश ना मिलती हो। तो इसलिए कुछ लोगों को बहादुरी का अवार्ड लेना होता है, वो इतनी सख्त बातें कर रहे होते हैं कि वो सोसाइटी में चलने वाली नहीं होती, लेकिन लोग उनको क्या कर रहे होते हैं, वो बंदा ये होना चाहिए जो किसी से डरता नहीं है। ये भी गलत है, इसको भी दीन को बेचना कहते हैं। और कुछ लोग इतनी लचक पैदा कर देते हैं दीन के अंदर पब्लिक का फेवर लेने के लिए कि लोग सारे उधर ही आ जाएं, यार ये है, सख्ती नहीं है इस्लाम में। भाई क्या नहीं है? भाई जितना इस्लाम में जो चीज़ है उसको उतना देखो। इस्लाम में 3 किस्म के हकाम हैं, खूब अच्छी तरह समझ लो। कुछ हकाम ऐसे हैं जो कभी भी हलाल नहीं हो सकते। जो खालिस सूद है कभी हलाल हो सकता है? नहीं। शराब हलाल हो सकती है? नहीं। नमाज कज़ा करना जायज़ हो सकता है? नहीं। रोज़ा माफ़ हो सकता है? नहीं। माँ बाप के साथ बदसलूकी की इजाज़त हो सकती है? नहीं। ये कभी भी नहीं हो सकते। कुछ ऐसे हैं जो हलाल हैं, जो कभी हराम नहीं हो सकते, पक्के ढक्के। बीच में कुछ चीज़ें हैं, शरीयत ने लचक रखी इसलिए कि जब इस्लामी हुकूमतें हों, सारे नेक परहेजगार हों, तो भाई फिर उसमें सख्ती पर अमल करवाया जाए। और जब लोगों का में एक ना हो इतनी इस्तेदाद, चारों तरफ बुराई का माहौल हो, फिर उसमें क्या पैदा की जाए? बोलो ना, नरमी। क्यों? इसी वजह से उसमें इख्तलाफ डाल दिया फुक़हा के दरमियान, इत्तिफाक नहीं होने दिया। तो फिर जो सही आलिम होगा, मुफ्ती होगा, वो देखेगा कि यार इसमें चारों तरफ गौर व फिक्र करके वो एक बैलेंस राय कायम करेगा। मैं इसकी एक और आसान मिसाल देता हूँ। एक दफ़ा क्या हुआ, हमारे मदरसे में, बहुत पुरानी बात है, एक शख्स आया और एक उस्ताद से पूछने लगा कि बहुत पुरानी बात है, ये 94 की बात कर रहा हूँ शायद मैं नया नया गया था मदरसे में। तो एक साहब आए, उसको बड़ी शिद्दत होती थी, तो कहने लगे कि वो बच्चियों को स्कूल में पढ़ा सकते हैं। मौलवी साहब ने बोला नहीं, स्कूल का माहौल क्या होता है, ख़राब होता है, नहीं पढ़ा सकते। तो हमारे जो उस्ताद हैं ना, जो भी जामिअत रशीद में मेरे पीर व मुर्शिद हैं, उन्होंने उस बंदे को बोला 5 साल बाद आना जायज़ हो जाएगा। उसको बोला 5 साल बाद आना। वो कहीं आया होगा 5 साल बाद, तो उसी मुफ्ती से पूछा, उन्होंने फरमाया गुंजाइश है। तो उसने कहा क्या? हज़रत से, हमारे पीर मुर्शिद से पूछा, आपने कैसे कह दिया? उन्होंने कहा असल में इनकी अपनी बच्चियाँ भी हैं नहीं। जब इनकी बच्चियाँ, ये छोटी हैं, जब बड़ी होंगी ना, उनको भी लगेगा कि यार अगर पढ़ाया नहीं, अब होम स्कूलिंग हर एक के लिए तो मुमकिन नहीं है ना। और बिल्कुल ही इसको तो रिश्ते कहाँ से आएंगे भाई? सोसाइटी में चलेगी कैसे, सर्वाइव कैसे करेगी? बिल्कुल ही फारिग होगी। तो बाज़ दफ़ा अपने ऊपर
میں ایسے علماء کو جانتا ہوں بعض چیزوں میں اتنی مخالفت کی, لیکن جب سوسائٹی میں ان ہوئے ان کو اندازہ ہوا بھائی اس کے بغیر ممکن نہیں ہے, تو وہ چینج کیا. ایک مولوی صاحب آغا خان ہاسپٹل میں علاج کرانے کو, بڑے مولانا صاحب ہیں, نام نہیں لوں گا, کسی کا راز فاش کرنا مقصد نہیں, انتقال بھی ہو گیا اللہ مغفرت فرمائے, اتنے دھڑلے سے بیان کرتے تھے نا, آغا خان ہاسپٹل چونکہ آغا خانیوں کا ہے اور وہ غیر مسلم ہیں اور ان کے ہاسپٹل میں علاج کرانا حرام 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 بہت. جب خود بیمار ہوئے نا تو ڈاکٹر نے بولا کہ آغا خان کے علاوہ کوئی اچھا ہاسپٹل ہے نہیں جہاں آپ, خود لائن میں کھڑے ہوئے تھے. اب جس نے ان کا بیان سنا نا وہ اس نے مجھے آ کے بتایا, اس نے کہا یار حضرت کی وجہ سے تو ہم نے تو نہیں علاج کرایا آغا خان میں کہ جی وہ یوں ہے تو فلانا ہے, ان کے عقیدے ٹھیک نہیں یہ وہ, اور اب حضرت جی خود لائن میں لگے ہوئے. تو میں نے کہا حضرت جی کو اللہ ہدایت دے یہی کہہ سکتا ہوں میں, حضرت جی کو کیا کرے اللہ تعالیٰ. تو میں نے کہا آپ نے بھی حضرت جی ہی ملے تھے آپ کو, حضرت کے علاوہ اور دوسرے علماء دنیا سے شارٹ ہو گئے تھے تو وہاں سے پوچھ لیتے. خیر, تو کہاں سے آج بات کہیں اور چلی گئی. تو یہودیوں نے کیا کیا, یہودیوں نے دین کو بیچنا شروع کیا. تو دین پیسوں کے بدلے میں بھی بکتا ہے اور عزت کے بدلے میں بھی بکتا ہے, لوگوں کی سپورٹ لینے, لوگوں کا فیور لینے کے لیے بھی دین بکتا ہے. تو یہ سب کام ہوتے ہیں. تو یہ اس کو کہتے ہیں منافقت. اس عمل کو کیا کہا جاتا ہے, منافقت, کیریکٹر لیس ہونا, 2 نمبری, دائیں بائیں, اس کے منہ پہ اس کی بات, اس کے منہ پہ اس کی بات, کوئی ایک چیز ہے نہیں جس پہ آپ ٹکتے ہو. تو یہودیوں میں یہ چیز آئی ہے, لوگوں سے ناحق مال کھانا, یؤمنون بالجبتی والطاغوت, طاغوت اور جادو ٹونے ان چیزوں میں پڑ جانا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو روحانی امامت اٹھا کے کس کو دے دی, قریشیوں کو, ہاشمیوں کو, عربوں کو. ان میں وہ کافر تھے, قاتل بھی تھے, ظالم بھی تھے, جاہل بھی تھے, منافق بولو نہیں تھے. تبھی آپ مکی دور میں کوئی ایک منافق نہیں دکھائیں گے, اور جو صحابہ ہجرت کر کے مدینہ گئے ان میں کوئی منافق نہیں ملے گا. جو انصار اسلام لائے ان میں منافق نہیں, منافق سب کے سب کس میں تھے, یہودیوں میں. انہوں نے جب دیکھا اسلام ترقی کر رہا ہے تو ادھر بھی آ گئے اور ادھر جا کے اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. تو وہی جو 2 نمبریاں وہاں تھیں وہی اسلام میں آ کے شروع کر دی انہوں نے. صحابہ میں کیا تھا, زمانے جاہلیت غیرت تھی, غیرت کا غلط استعمال, بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے کہ ہم کسی کو داماد نہیں بنا سکتے, لیکن اسلام نے اس غیرت کو چینج کیا. غیرت رہے گی لیکن یہ اس کو بتا دیا جو تم کر رہے ہو یہ غیرت نہیں, یہ تو بغیرتی ہے. تو اس رخ کو موڑا ہے. خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ, کتنے بڑے اسلام کے دشمن. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں حضرت خالد ابن ولید کو پیغام بھیجا. جب جنگ بندی ہوئی ہے نا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کا موقع ملا. تو آپ نے خالد ابن ولید کو پیغام بھیجا کہ تم جیسا ذہین آدمی, اتنا زبردست سردار, تمہیں ابھی تک اسلام سمجھ میں نہیں آیا. تلوار کی طاقت سے نہیں مسلمان ہوئے. بدر میں کتنا نقصان پہنچایا گیا ان کو, پھر احد میں انہوں نے نقصان پہنچایا. لیکن جب نبی کا یہ جملہ سنائے تو جو غیرت مند آدمی ہے نا وہ ایسی چیز سن کے ہل جاتا ہے اندر سے. بغیرت کو چپل رکھ کے کھوپڑی پہ لگاؤ نا, اس کے گنجے سر پہ مارتے رہو, بغیرت ہلے گا نہیں. کہے گا سر یہاں بھی ماریے تھوڑا سا, یہاں یہ جگہ رہ گئی ہے. تبھی علماء نے بیان کیا ہے کہ جج جو ایک تو شرعی سزائیں ہیں وہ تو سب کے لیے برابر ہیں, باقی تعزیر ہے. تعزیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جج اپنی ثوابدید پر سزا دے. ہدایہ اور جتنی بھی ہماری اسلامی فقہ کی کتابیں ان میں مسئلہ لکھا ہے, لوگ سن کے حیران ہوتے ہیں لیکن یہ نیچر کے مطابق ہے. اسلامی عدالتوں میں ایسا ہی ہوتا تھا. اس میں یہ ہے کہ جج جب اپنی ثوابدید پر کسی کو تنبیہ کرے گا نا تو وہ تنبیہ ہر ایک کے لیے ایک جیسی نہیں ہوگی. اس میں دیکھا جائے گا اس کا اسٹیٹس ہے کیا, خاندانی ہے غیر خاندانی. کیونکہ جج کا مقصد سزا دینے سے یہ کہ یہ برائی چھوڑ دے. مثلا چرس میں پکڑا گیا ہیروئن کے کام میں, چرس کے کام میں. اب آج کل تو لا بن گئے ہیں نا, وہ تو الگ بات ہے. یہ اس وقت کی بات ہے جب لا ریٹن فارم میں نہیں تھا. جج کی ثوابدید پر ہے کہ کسی کی جیب سے چرس نکلی ہے تو کیا سزا دینی ہے. تو اس میں کتابوں میں لکھا ہے کہ ہر ایک کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکنا ہے. خاندانی آدمی ہے, پہلی دفعہ کوئی غلطی ہو گئی اس سے, تو انہوں نے لکھا کہ اس کو ڈانٹنا بھی کافی ہے.
عدالت میں بلا کے صرف عدالت یہ بولتے ہیں نالائق، شرم نہیں آتی، یہ کافی ہے، کیونکہ وہ خاندانی ہے، زمین میں گڑ جائے گا کہ یار کورٹ میں بلا کے مجھے کسی نے گدھا کہہ دیا، وہ کہے گا میری توبہ جو آئندہ میں چرس ہیروئن کے چکر میں پڑوں، بھائی مجھے جج کیا کہہ رہا ہے، گدھا. تو خاندانی آدمی کو وہ گدھا یا نالائق کا لفظ ایسے لگے گا جیسے کیٹو کی پہاڑی اس کے اوپر رکھ دی. اور جو فقہا نے لکھا جو غیر خاندانی ہو نا، جج لا کے اس کو پبلک میں کیا لگائے گا، کوڑے. اس کو کوڑے ایسے لگیں گے جیسے کوئی گدگدیاں کر رہا ہے. آخر میں کہے گا شکریہ شکریہ، بہت دنوں سے میں نے کوڑے نہیں کھائے تھے لیکن اس دفعہ کچھ زیادہ ہو گئے جج صاحب، تو تھوڑا سا غور کروں گا کہ آئندہ یہ چرس کا بزنس کرنا مناسب رہے گا یا نہیں رہے گا. تو یہ ہوتا ہے جو عزت دار آدمی ہے اس کو تھوڑی سی بات آپ غیرت دلا دیں وہ زمین میں گڑ جاتا ہے. بے عزت لوگ ہوتے ہیں ان کو آپ گالیاں بھی دیتے رہو ان کو، جیسے مرزا غلام احمد قادیانی کو جتنی مرضی گالیاں دے دو قادیانی کو غصہ نہیں آتا. ہمارے کلاس پہلے تو قادیانی ہمارے لڑکے نا اس کو مرزا غلام احمد قادیانی کو گالیاں دیتے رہتے تھے. ہم نے کہا تمہیں غصہ نہیں آتا؟ کہہ رہے ہم سن کے عادی ہو گئے، ہم سن کے عادی ہو گئے. خیر تو اللہ تعالیٰ نے خالد بن ولید عزت دار آدمی تھے نا، قریشی تھے، منافق تھوڑی تھے. تو تلوار سے لڑے جا رہے ہیں. نبی نے ایک پیغام بھیجا، یار تم تو سمجھدار آدمی ہو، تمہیں کیا ہو گیا؟ ایسا دل پہ اثر ہوا ہے نا، انسلٹ محسوس ہوئی اپنی کہ میں مسلمانوں کے جو لیڈر ہیں وہ مجھے کہہ رہے ہیں سمجھدار، اور میں پتھروں کی عبادت کروں جا کے ہیں. میں اپنے ہاتھ سے لات منات اور عزا کو ہم نے بنایا میں سجدہ کروں. یار بات کیا ہے؟ بات تو بالکل ٹھیک ہے، ایک دم دل پہ جا کے لگی ہے کہ یار یہ کیا کر رہا ہوں میں. ایک طرف اتنا پیارا مذہب ہے، 5 ٹائم نماز پڑھواتا ہے، وضو کرواتا ہے، طہارت کرواتا ہے، رشتے جوڑنے کا حکم دیتا ہے، اور میں جا کے پھر وہی. اور بدر میں آ کے پہلے ان لوگوں نے شرابیں پی تھیں اور وہ باندیوں کو نچوایا تھا. ایک وہ کلچر ہے، ایک ہے یہ لوگ لڑائی سے پہلے سارے سردوں میں گرے ہوئے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ سے. تو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے نا سارے منظر. بس نبی کی یہ بات ان کے دل پہ اثر ہوئی، آ کے اسلام قبول کیا. اور پھر جس دن اسلام قبول کیا نبی نے تلوار ہاتھ میں تھما دی، کمانڈر بنا دیا. پھر دیکھو اسلام کے لیے لڑے کیسے ہیں. منافقوں کی طرح یہ نہیں کہ اب فیور لینے کے لیے مسلمان ہو گئے. جب کوئی جنگ ہو رہی ہے تو منافق کہتے تھے آپ جائیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں. ان بیوتنا عورہ، ہمارے گھر میں ایکچولی لیڈیز اکیلی ہیں تو کوئی نگرانی کرنے والے. یہ سارے عذر. ایک نے تو جب رومیوں سے لڑائی تھی ایک منافق نے بولا ایکچولی اصل میں وہاں کی عورتیں اتنی حسین ہوتی ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ میں بد نظری کے فتنے میں نہ پڑ جاؤں، بد نظری کے فتنے میں نہ پڑ جاؤں. یہ ایسا ہی ہے جیسے کتے سے کسی نے پوچھا بھائی تو ٹانگ اٹھا کے پیشاب کیوں کرتا ہے؟ کہتے چھینٹیں نہ پڑ جائیں کہیں. ابے تو گٹر کا پانی پی رہا ہوتا ہے گرمی میں سارا دن گٹر کے اندر کلاٹیاں کھا رہا ہوتا ہے، پیشاب کرتے ہوئے اتنی احتیاط کے. تو قرآن نے کہا الا فی الفتنۃ سقطوا، بھائی جہاد چھوڑ کے تم فتنے میں تو پڑ گئے ہو، مسلمانوں کو خون کی ضرورت ہے اور تو ڈر رہا ہے کہ کسی لیڈیز پہ نظر نہ پڑ جائے میری. اتنا نیک. تو یہ تھے منافق 2 نمبر، مذہب کا لیبل لگا رہے ہیں کہ اصل میں تقویٰ مجھے اتنا ہے کہ ابھی میں خانقاہ سے تازہ آیا ہوں، تبلیغ سے 4 مہینے لگا کے نظر کی حفاظت کرنا میں نے سیکھی ہے. ایسا نہ ہو وہاں کسی رومی بھی تو انگریزی انہی کی اولاد ہے نا، تو انگریز عورت پہ نظر پڑ گئی تو استغفر اللہ، میرا تو تقویٰ سارا کیا ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا. اس لیے میں یہی ہوں. نبی کو آگے بتا رہے ہیں یہ نہیں کہہ رہے کہ میرے کھجور کے باغات ہیں، میں پیسے والا آدمی ہوں. نہیں، لیبل کیا؟ مذہب کے. اصل میں نظر میں اللہ کا خوف میرے دل میں بہت زیادہ بہت خوف ہے اللہ کا. ہمارا ایک دوست تھا، اس کو پیر صاحب نے نظر کی حفاظت کا حکم دیا. بالکل صحیح حکم ہے، قرآن کا حکم ہے یہ پیر صاحب کا، کہ اللہ نے کہا ہے کہ مت دیکھو عورتوں کو، نظر کی حفاظت کرو. تو اس کو کہیں جاب لیس تھا، روزگار ہی نہیں مل رہا تھا اس کو ایک جگہ جاب ملی. اب ہر جگہ جاب میں لڑکیاں تو گھسی ہوئی ہیں آج کل. اس کے پیر صاحب نے منع کر دیا ادھر جاب نہ کرو چونکہ نظر کی حفاظت نہیں ہو پائے گی. وہ میرے پاس آیا، میں نے کہا کم بخت جاب کر لے، پیسہ گیا نا، پیسہ نہیں آیا نا. جابیں کی آفریں لائن لگ کے نہیں آتی ہیں، محدود آفریں ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے انتظام ہوتا ہے. اور نظر کی حفاظت کر لینا، کبھی بد نظری ہو جائے توبہ استغفار کر لینا، جاب نہیں چھوڑ بھائی تو. میں نے کہا اگر یہ بھی آپشن تو نے ضائع کر دیا نا تو پیر صاحب اپنے گھر سے تجھے روٹی لا کے وہ صرف مشورے دیں گے تجھے. جب بھوک سے مرے گا نا پیر صاحب یہ نہیں کہیں گے آجا میرے خرچے پہ شادی کر لے، میرے خرچے پہ میں تیری بیوی کو اپنی بہو بنا کے رکھوں گا. نہ تیری شادی ہوگی اور پھر جو تو نظر باز بنے گا. کیونکہ ایک حد تک انسان
آپ سے. میں نے کہا پیسہ کما, شادی کر لے بھائی, اس سے زیادہ نظر کی حفاظت ہوگی. پھر وہ تھوڑے دنوں میں حضرت وہ جاب تو میں نے کی لیکن پھر بھی نظر پڑ جاتی ہے. میں نے کہا چھکا لیا کر, توبہ کر لیا کر, پھر نظر پڑے پھر توبہ کر, جاب نہیں چھوڑ. کمانا بھی تو فرض ہے میرے بھائی. یا تو ہم کہیں ایسے مملکت اسلامیہ میں رہ رہے ہوتے جہاں ایسی جابیں بھی ہوتی جہاں سارے جمشید ٹائپ کے لوگ ہوتے وہاں پہ, تو ہر جگہ ہی گھسیڑ دیا ہر جگہ. پھر کب تک گھر آؤ گے تو موبائل دیکھو گے تو اس میں. تو یہ تو ہے, اب اس سے لڑنا ہے. اب یہ تھوڑی کہ کام چھوڑ دیں, ہم کام سارے کرنے ہیں. تو پھر وہ تھوڑے دن میں کہ حضرت وہ نظر, میں نے کہا پھر میرا اپنے آپ مزاج آ, میں نے کہا ابھی میں یہ یہاں نہیں بول سکتا, میں یہ یہاں بتانے کا, یہ یہاں بتانے کا نہیں ہے. پھر جو میں نے اس کو بولا وہ کیا بولا وہ یہاں بتانے کا نہیں ہے. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت مشکل سے بریک ہوتی, بڑی مزے کی ہیں. اگر آپ اکیلے میں آتے نا پھر یہ واقعہ سنتے, آپ سے 50,000 روپے اس واقعے کے میں لیتا ہوں. خیر, تو یہودیوں میں کیا تھی, 2 نمبری مذہب کے نام پہ. میں بار بار مذہب کا کیوں لے رہا ہوں کہ مذہب کے نام پہ 2 نمبری. ویسے تو 2 نمبر ساری قوموں میں ساری دنیا میں ہوتے ہیں بھائی. مذہب کا لیبل کیوں لگا رہے ہو, اللہ رسول کا لیبل کیوں لگا رہے ہو. آپ جو ہو وہ دکھو نا لوگوں کو. صحابہ کرام میں یہ منافقت بولو نہیں تھی. ایسا ساتھ دیا ہے, اف. جنگوں میں نبی کہہ رہے ہیں کہ مشکل لڑائی ہے, صحابی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون, آپ جائیں آپ کا رب جائے لڑیں ہم یہیں بیٹھے. نہ آپ آگ میں چھلانگ لگانے کا حکم دیں گے تو ہم آگ میں چھلانگ لگا لیں گے. صحابہ کی محبت بھی خاندانی لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہے, غیر خاندانی آدمی عیب تلاش کرتا ہے. ہمارے پاس جو دین آیا ہے نا وہ صحابہ سے آیا ہے. اس لیے اگر کوئی کہتا ہے مجھے اسلام سے محبت ہے, صحابہ سے نہیں, جھوٹ بول رہا ہے, منافق ہے وہ. قرآن حدیثیں نماز ساری ہم نے کہاں سے لی ہیں, اس کا پہلا واسطہ تو صحابہ کرام ہیں. تو اللہ نے اپنے آخری نبی کے لیے جس قوم کو سلیکٹ کیا وہ غیرت مند لوگ تھے. نمبر 2, کیریکٹر لیس نہیں تھے, جھوٹ کو برا سمجھتے تھے وہ. دیکھو حضرت ابو سفیان ہرقل بادشاہ کے سامنے بیٹھے ہیں, اس وقت مسلمان نہیں ہوئے. ہرقل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا. ابو سفیان کہتے ہیں مجھے ڈر تھا کہ میں جھوٹ بولوں گا تو پیچھے جو میرے ساتھی ہیں بولیں گے عرب کا سردار ہو کے جھوٹ بولتا ہے, اس لیے نہ چاہتے ہوئے سچ بولا ہے میں نے. حالانکہ ان کو نبی سے دشمنی تھی, نبی سے بخاری کی حدیث ہے کہ نبی سے دشمنی, پھر بھی بول نبی کے بارے میں سب سچ رہے ہیں. جب اس نے ایک آخری سوال پوچھا نا, بتاؤ وہ تم سے معاہدہ کر کے پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے. ابو سفیان نے کہا کہ میں نے کہا کہ ہاں معاہدے اب تک جتنے کیے ہیں پورے کیے ہیں. ابو سفیان کہتے ہیں ایک لفظ مجھے نبی کی مخالفت میں بولنے کو مل گیا, میں نے کہا یہ موقع نہیں چھوڑوں گا. وہ یہ ابھی بھی ہمارا ایک معاہدہ ہوا ہے, اس کا نہیں پتہ کیا ہوگا. وہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ تھا. آئی بات سمجھ. کہتے خدا کی قسم مجھے اس کے علاوہ نبی کے خلاف بولنے کے لیے کوئی موقع ملا ہی نہیں. میں نے کہا چلو اتنا ہی بول دو نا, ابھی بھی ہوا ہے اس لیے کنفرم نہیں اب کیا ہوتا ہے, اب معاہدہ توڑتے ہیں کہ نہیں توڑتے یہ نہیں. اور ہرقل ہر بات پہ کہتا رہا کہ بھائی یہ تو ساری پیغمبروں والی علامتیں ہیں. تو ابو سفیان اور یہودی ہوتے وہ سچ بولتے ہیں نا, تو پیچھے لوگ بولتے مروا دیا, سردار ہی 2 نمبر نکلا, سب بتا کے آ گیا. کیونکہ آپ پاکستان میں بھی کچھ ایسی قومیں ہیں جہاں جھوٹ فخر سمجھا جاتا ہے. آپ سچ بولیں سارے سب خلاف ہو جائیں گے آپ کے. جھوٹ بولے ماشاء اللہ یار, دکاندار سچ بولے بے وقوف آدمی, جھوٹ بولے بزنس اس کو بولتے ہیں, صحیح ہے نا. دیکھو خرابیاں ہر قوم میں ہوتی ہیں, ان خرابیوں پہ فخر 2 نمبر قومیں کرتی ہیں. صحابہ کرام جب اسلام نہیں لاتے خرابیاں ان میں بھی تھیں, فخر نہیں تھا. جھوٹ اس وقت بھی بولا گیا ہوگا, فخر نہیں تھا. فخر سچ پہ کرتے تھے, فخر ظالم کی مدد کرنے پہ, بہادری پہ فخر کرتے تھے, کنجوسی پہ فخر نہیں, بزدلی پہ فخر نہیں, سخاوت پہ فخر تھا, کنجوسی پہ فخر نہیں تھا. حاتم طائی اسی دور میں تو گزرے ہیں. تو یہ ساری کوالٹیز ان کے اندر تھیں. تبھی اللہ نے کہا کوئی بات نہیں, کوالٹیز ہیں, رخ غلط ہے, پیغمبر کو بھیجوں گا تو وہ رخ کیا ہو جائے گا صحیح, پھر پوری دنیا کا امام اب یہ قوم بنے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اب میں اپنے بیان کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں.
وہی صفات ہمارے اندر آنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ ہم مسلمان تو ہیں، دنیا کی قیادت ہمارے پاس نہیں آ سکتی. کیوں؟ بلکہ ہم الٹا اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. کیوں؟ ہمارے اندر وہ صفات بولو نہیں. صحابہ کرام کثرت سے روزے رکھتے تھے، ہم کثرت سے کھانا بولو کھاتے ہیں. صحابہ چست تھے، ہم بولتے رہو بس، یہ ختم، اینڈنگ ختم ہو رہا ہے، نتیجہ نکلے نا کوئی.